अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वफ़ा अरशद है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवंबर के महीने को डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ कहते हैं एंड 14 नवंबर दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। वैसे ही लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी एज डॉक्टर्स एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग टीम की यही कोशिश रहती है कि नवंबर के महीने को सही से इस्तेमाल करें एंड डायबिटीज़ के हवाले से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस स्प्रेड करें। आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आकिबा सरफराज, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़ की इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर अली असगर, who is the assistant professor of diabetes and endocrinology in लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर अवैस राशिद, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है ऑफ डायबिटीज़ डिपार्टमेंट इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, Ms. Vanessa Haq, who is our Deputy Manager of Outpatient Nutrition Services, and Mr. Mohammad Naeem, who is our Diabetes Educator. डायबिटीज़ के हवालों से लोगों के काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज हम उन सारे सवालों के जवाब आपको दें। तो हम अपना सवालों का सेगमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर आकिबा, आपसे पहले सवाल पूछते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटीज़ के कितने फ़ीसद लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं और पाकिस्तान में स्पेशली कितने फ़ीसद लोगों को डायबिटीज़ है? थैंक यू वफ़ा, बहुत शुक्रिया। जैसे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता दिया गया कि ज़ियाबतीज़ की शरह पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से जो है फैल रही है। और ज़ियाबतीज़ को इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 537 मिलियन लोग हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं। अच्छा, इनिशियली हमारे जहन में ये बात होती थी कि जो ज़ियाबतीज़ है या जो डायबिटीज़ है या शुगर का मर्ज़ है वो अमीरों की बीमारी है और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका रेशियो ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे नई तहकीकात सामने आ रही हैं उसमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लोग उसका ज़्यादा शिकार हैं। तो हर चौथे में से तीसरा बंदा जिसको शुगर है उसका ताल्लुक लो या मिडिल इनकम कंट्रीज से है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कम से कम 33 मिलियंस हैं जो ज़ियाबतीज़ का शिकार हैं और 11 मिलियंस वो एक्स्ट्रा लोग हैं जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं या जिनको शुगर होने का ख़तरा है। अगर पिछले चंद सालों की बात की जाए तो अगर हम 10-12 साल पुरानी बात करें तो पाकिस्तान का रैंक पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे था। लेकिन जितनी तेज़ी से ज़ियाबतीज़ की शरह इवन पाकिस्तान में फैल रही है तो इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड 3rd रैंक पे है। फर्स्ट पे आपका चाइना है, सेकंड पे इंडिया की पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क है और थर्ड पे नौ पाकिस्तानी जो इस वक्त हाई रिस्क हैं फॉर गेटिंग डायबिटीज़। ओके डॉक्टर अवैस राशिद, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि डायबिटीज़ पाकिस्तान में इस वक्त कितनी तेज़ी से बढ़ रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का। डायबिटीज़ के फैलाव की बुनियादी वजह जो है बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हैं बेसिकली जो पास्ट 2 डेकेड्स में दुनिया भर में हुए हैं। उसमें है कि डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी का बैलेंस जो है वो दुनिया भर में ज़िंदगियों से जो है वो चेंज हुआ और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा होता गया या फिज़िकल इनएक्टिविटी बहुत तेज़ी से होती चली गई और लोग जो पहले बहुत मोबाइल थे, वर्जिश बहुत करते थे या चलना फिरना ज़्यादा था, तो उसकी वजह से जो है जो तेज़ी से वज़न बढ़ता है, जो कॉमन हमारे डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, उसका फैलाव भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो बुनियादी वजह जो है लाइफस्टाइल चेंजेस है और इन्हीं लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करके इससे बहुत अच्छा इलाज भी किया जा सकता है। थैंक यू। डॉक्टर अली, तीसरा सवाल आपसे है कि लोगों का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो क्या पूरी ज़िंदगी रहती है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? वफ़ा, बहुत शुक्रिया और आपने एक अच्छा आगाज़ किया है इस प्रोग्राम का। देखिए, समझना ये ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की कौन सी किस्म की हम बात कर रहे हैं। अगर तो टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ एक बार हो जाती है तो आमतौर पे सारी ज़िंदगी रहती है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है जो 95% से ज़्यादा डायबिटीज़ यही टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक ज़माने में हम लोगों को कहते थे कि जी एक बार हो जाए तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अब दौर बदल गया है। नई तहकीक पिछले चंद सालों से बता रही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन तमाम मरीज़ों में नहीं। वो मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा है, अगर वो 15 से 18 किलो अपना वज़न अगले 6 से 12 महीने में कम करते हैं डायबिटीज़ की
تشخیص کے بعد تو 50% چانس ہے کہ ان کی ڈائبٹیز جو ہے ختم ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ ختم ہونا ضروری نہیں ہے کہ حتمی ہو سکتا ہے کہ وقتی ہو، لیکن چند سال یا اکثر سال وہ بغیر ڈائبٹیز کے گزار سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر اویس نے بتایا کہ لائف سٹائل کی تبدیلی ڈائبٹیز کراتی ہے. تو جب ٹائپ 2 ڈائبٹیز والا اپنا لائف سٹائل بدلے گا، ورزش کرے گا، غذا میں پرہیز کرے گا، اپنے وزن کو 15-18 کلو کم کرے گا آنے والے 6 سے 12 مہینوں میں، تو یہ ڈائبٹیز جو ہے ریورس ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے جو پچھلے چند سال سے آیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں وفا کہ ہمارے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو بہت ہائی شوگر کے ساتھ پہلی بار کلینک میں آئے، لیکن انہوں نے اپنا لائف سٹائل بدل دیا. آج وہ 10-12 کلومیٹر روز واک کر رہے ہیں، اچھی پرہیز کر رہے ہیں، اور اپنی ڈائبٹیز کی دوائیاں ان کی بند ہو چکی ہیں. اچھا، جب میں یہ بتاتا ہوں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی بند کر کے دیکھیں. تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے والد سے پوچھیں کہ آپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد پھر اپنی دوائیوں کو اگر روکنے کا ارادہ ہے تو والد کے مشورے سے کریں. کچھ اور ڈائبٹیز کی اقسام ہیں جیسے حمل والی ڈائبٹیز. عام طور پہ حمل والی ڈائبٹیز میں 90% حاملہ خواتین جب حمل ختم ہوتا ہے تو ڈائبٹیز چلی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ 5 سال میں 50% اور آنے والے 10 سال میں 80% ان خواتین کو اصلی ڈائبٹیز جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ہو جاتی ہے. تو حاملہ خواتین کی بھی اکثر ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ اور ڈائبٹیز ہے جو دماؤں سے ہوتی ہیں، جو اسٹیرائڈ سے ہوتی ہیں، ان میں بھی اکثر ڈائبٹیز جو ختم ہو جاتی ہے، کچھ میں رہ بھی جاتی ہے. مس منزہ، میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو بڑھتی ہوئی ڈائبٹیز ہے، جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے، ایسی کون سی غذائیں ہیں جو لینی چاہیے اور نہیں لینی چاہیے کہ ڈائبٹیز سے بچ سکے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب ہم ہیلدی لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں اور ڈائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کیسے اچیو کریں گے. لائف سٹائل ہیلدی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کھانوں کی عادتوں پہ توجہ دیں. نہ صرف یہ کہ ہم فوڈ چوائسیز پہ بھی دھیان دیں کہ ہم کون سے فوڈ سلیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ گھر لانے کے بعد ان کو دیکھیں کہ ہم کون سا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس میں ہم ان کو تیار کرتے ہیں، ہماری کوکنگ میتھڈس کیسے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کس پورشن میں ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں، ہم انہیں کھا رہے ہیں. بعض دفعہ ہمارا فوڈ چوائسیز بھی ٹھیک ہوتی ہیں، ہمارا کوکنگ میتھڈ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن جو پورشن ایک انڈیویجول لے رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اگر وہ بہت زیادہ ہے تو وہ وزن بڑھنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وزن بڑھنا جو ہے وہ ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسری چیز، جب ہمارا وزن بڑھ جائے، کسی پیشنٹ کا وزن بڑھ جائے یا ڈائبٹیز کے قریب پہنچ جائے، پھر ہم اپنے کھانوں کی عادتوں کو بدلنے کا سوچتے ہیں. جبکہ اگر ہم ڈائبٹیز کی پریونشن بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں بچپن سے ہی بچوں میں وہ کھانے کی عادتیں ڈالنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بڑے ہونے تک ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کی طرف انہیں کوئی نیا چینج نہ لگے، بلکہ وہ ایک ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں، لائف سٹائل چینجز میں رچے بسے ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک ٹپس ہیں ساری جن پہ عمل کر کے ہم ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر عاقبہ، میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر اس سے وفا کسی حد تک ہم تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں کہ زیادہ میٹھے کھانے کا نقصان کیا ہے. دیکھیں، زیادہ میٹھا کھانا آپ کو جو ہے آپ کے جگر پہ سم ٹائمس نگیٹو افیکٹ ڈالتا ہے، برے اثرات ڈالتا ہے. اور سیکنڈلی چیز کہ مٹھاس کا زیادہ استعمال گریجولی آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے. جیسا کہ منازہ نے کہا، ڈاکٹر علی نے کہا کہ وزن ایک بیسک چیز ہوتی ہے جو آپ کے ڈائبٹیز کے رسک کو بڑھا دیتی ہے. تو میٹھے کا ایکسیس استعمال اگر آپ کو اوبیسٹی کی طرف یا موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے تو اسے میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے. تو آپ کا رسک آف ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے نیچرل جو ہے وہ سویٹس ہیں، جو آپ کے فروٹس میں سویٹس ہیں، جو آپ کی ویجیٹیبل میں سویٹس ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ رسک نہیں بڑھاتا ہے. لیکن ایکسیسو یوز آف میٹھا وہ آپ کے ڈائبٹیز کو رسک کو بڑھا سکتا ہے انڈائریکٹلی، بیکاز وہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر علی، آپ سے نیکسٹ سوال ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جانا تو سب نے ہے اس دنیا سے، تو ہم ٹریٹمنٹ لیں یا تو ہم کھائیں یا نہ کھائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ ٹریٹمنٹ کیوں ضروری ہے ڈائبٹیز کا؟ وفا، بہت ہی آپ نے پرٹیننٹ کوشچن پوچھا. لیکن ہمارے یہاں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب مرنا تو ہے، وہ تو موت کا ٹائم لکھا ہے، تو کیا فائدہ ڈائبٹیز کا علاج کرنے کا، کیونکہ وقت پہ چلے جائیں گے جب وقت آئے گا، کھانے پینے دیں ہمیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ موت کا وقت تو ڈیسائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن موت تک، ہمیں موت کے وقت تک کیسے پہنچنا ہے،
کیا ہم ایک محتاجی والی زندگی سسک کی زندگی چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے موت کی طرف بڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ظاہر ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک وہ مقصد کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے دونوں دنیا اور آخرت ہو، ہر ایک کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے جسم کا ٹھیک ہونا، ہمارے جسم کے پرزوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب تک ہم زندہ ہے، جب تک ہم یہاں پہ موجود ہیں زندگی میں، ہمیں چاہیے کہ اپنے پرزوں کو بچا کے رکھیں تاکہ ہم کسی بھی محتاجی سے بچ سکیں۔ وفا سب لوگ رات کو سوتے ہیں، کوئی میٹھی نیند سوتا ہے، کوئی 6 بار رات کو اٹھتا ہے، دونوں کی نیند میں فرق ہے۔ کوالٹی آف لائف، کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کتنی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں ٹھیک ہے موت اپنے وقت پہ آنی ہے، لیکن ڈائبٹیز کو کنٹرول کر کے محتاجی سے بچنا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کا اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور جو بیماریاں ہیں اس کا صحیح علاج کرائیں تاکہ محتاجی سے بچیں۔ اچھا ڈاکٹر ویس، لوگ جو ہے ہمارے یہاں پہ کافی لوگ ٹریٹمنٹ چھوڑ کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کافی ڈفرینٹ ٹوٹکے استعمال، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اکثر مریض جب ہمارے پاس او پی ڈیز میں آتے ہیں تو یہ بہت ضرور پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں چیز کرتا تھا اور اس سے اس کی جو گلوکوز لیولز ہے یا شوگر جسے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں وہ بہتر ہو گئی، اور اس کی انسولین بھی بند ہو گئی، دوائیں بھی بند ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے لٹریسی ریٹ یعنی پڑھائی لکھائی کا جو ریشو ہے بہت ہی کم ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ تو ایک انڈیویجول ایکسپیرینس ہے کہ کسی کو کسی چیز سے کیا فائدہ ہوا اور کسی کو کیا، اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اور جو سائنس ہے وہ ساری ایویڈنس بیسڈ ہے۔ ایویڈنس کیا ہے کہ یہ اتنے ہزاروں مریضوں پر یا انسانوں پر یہ دوا استعمال ہوئی، اس کے یہ ریزلٹس آئے اور یہ آئے، اور اس کے بعد جا کے ان تجربات سے گزرنے کے بعد وہ دوائیں مارکیٹ ہوتی ہیں اور اس کے فوائد اور نقصانات واضح ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس ٹوٹکے سے کسی کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے گی، یہ بنیادی طور پر ہمارے جیسے ملک میں تو بہت ہی نقصان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں تو کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں، ان کو یا پیر خراب ہوئے ہوتے ہیں یا کسی کے گردے خراب ہوئے ہوتے ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے، سالہ سال شوگر چیک کرنا بند کر دیتے ہیں، دوائیں کھانا بند کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی پروف ویسے موجود بھی نہیں ہے کہ فلاں ٹوٹکے سے کسی کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ٹھیک ہو جاتی ہے، ذیابیطیز بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو کسی ٹوٹکے کی ویسے پوچھنا بھی ہو تو بہترین یہ ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ ضرور کرے، اور دوسری بات اگر کوئی استعمال کرتا بھی ہے اور وہ ٹوٹکا کسی کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ معالج کی بتائی ہوئی دوائیں ضرور استعمال کرے، گلوکوز چیک رکھے، اپنے چیزوں کو کرتا رہے۔ ٹوٹکا استعمال کرنا منع نہیں، لیکن اس کا فائدہ حاصل ہو نہیں ہو یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن جو دوائیں موجود ہیں ان کے فوائد واضح ہیں، اور لانگ ٹرم بینیفٹ جو کہ ایک شوگر کے پیشنٹ کو حاصل ہونے چاہیے اس سے واضح ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت خطرناک عمل ہوتا ہے کہ لوگ ٹوٹکوں پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی اہم ترین علاج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسٹر نعیم، آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں مور دین 20 ایئرس سے کام کر رہے ہیں ایز اے ڈائبٹک ایجوکیٹر۔ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ پیروں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے ڈائبٹیز کے مریض کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ڈائبٹیز کی جو بیماری کا دنیا بھر میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ڈائبٹک فوڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور لوور امپوٹیشن بڑھ رہی ہیں کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ پیشنٹ اپنی دیکھ بھال خود نہیں کرتے، اور خاص طور پہ یہ جو پاؤں والا جو معاملات ہوتے ہیں یہ پور لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جو غریب طبقہ ہے ان میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، جوتے صحیح طریقے سے نہیں پہنتے، تو ان میں یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز کی بیماری جو ہے یہ ایک پروگریسو بیماری ہے، یہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ جس طرح بیماری وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، اگر ڈائبٹیز ان کنٹرول ہو، بلڈ پریشر ان کنٹرول ہو، لیپڈز کنٹرول میں نہیں ہو، تو یہ آپ کے باڈی پر بھی افیکٹ کرتی ہے، جس طریقے سے آپ کو ہارٹ کا مسئلہ، گردوں کا، یہ سب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاؤں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پاؤں پہ کیا ہوتا ہے کہ نیروپیتھی ہوتی ہے، پاؤں میں جو محسوس کرنے والی جو حص ہوتی ہے، جو اعصابی نظام ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس سے جو میسیج آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے وہ میسیج نہیں پہنچتا۔ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، پیشنٹ بولتے ہیں
کہ ہم تو بالکل نارمل ہیں, ہمیں آپ جو بتا رہے ہیں ہمارے تو پاؤں بالکل نارمل ہے, ہمارا زخم ہوتا ہے, زخم بھی ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کا زخم ٹھیک ہو, کبھی آپ کا زخم خراب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نیروپیتھی ہوگی, آپ کو محسوس نہیں ہوگا, زخم آپ کا خراب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اپنے پاؤں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اور جب ڈاکٹر کے پاس تو آپ 6 مہینے سال میں جاتے ہیں, جب آپ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن کے ساتھ چل جاتے ہیں, یا اپنے ساتھ پاؤں میں زخم لے کے چلے جاتے ہیں, یا گردے خراب ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس. ورنہ زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ کمپلیکیشن کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشنٹس کو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے, اپنے پاؤں کا خیال خود رکھنا چاہیے. میں پیشنٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے پاؤں کا اپنے چہرے سے زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے, آپ پاؤں کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ جب آپ شاور لیتے ہیں پاؤں کو اچھے طریقے سے ڈرائی کریں, اور خاص طور پہ جو انگلیوں کے بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس کو ضرور ڈرائی کریں. اگر آپ اس کو ڈرائی نہیں کرتے تو اس میں فنگس انفیکشن ہونے کے چانس زیادہ ہوتا ہے, اس میں آپ کا جراثیم گرو کرتا ہے. تو اس وجہ سے پاؤں کو ڈرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے پاؤں ڈرائی ہو رہے ہیں, کیونکہ جب نیروپیتھی ہوتی ہے اس سے ڈرائنس بھی بڑھتی ہے اور پھر کریک ہو جاتے ہیں پاؤں, اس میں زخم ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے پاؤں پہ پیٹرولیم جیلی, زیتون کا تیل یا کوئی بھی بیبی لوشن وغیرہ ضرور لگائیں تاکہ موئسچر رہیں. اس کے علاوہ جب آپ نیل کاٹتے ہیں, ناخن آپ بالکل اپنا سیدھا کاٹنے ہوتے ہیں, کونوں کو نہیں کاٹنا ہوتا. اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ شاور لیتے ہیں, شاور لینے کے بعد آپ اپنے نیل کاٹیں تو کاٹنے میں آپ کو آسانی ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ جو اکثر پیشنٹ شوز جو ایل فٹنگ شوز پہنتے ہیں اس کی وجہ سے بھی زخم ہو جاتا ہے. تو شوز ہمیشہ ایسا پہنیں جو کہ بہت زیادہ ٹائٹ یا بہت زیادہ لوز نہیں ہونا چاہیے. اور اپنی ایک روٹین بنائیں کہ رات جب بھی آپ جوتا اتارتے ہیں, رات کو بیڈ پہ جاتے ہیں, اپنے پاؤں کا معائنہ کریں کہ جوتے کی وجہ سے کوئی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ننگے پاؤں نہیں چلنا ہے بالکل. اگر گھر میں کارپیٹ وغیرہ ہے تو میں تو پیشنٹس کو کہتا ہوں گھر پہ کارپیٹ پہ بھی ننگے پاؤں نہیں چلیں, کیونکہ اگر اس کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز گری ہوئی ہے جو کہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے جس سے, تو اس وجہ سے احتیاطاً آپ گھر پہ بھی ننگے پاؤں اپنے نہیں چلنا ہے. باقی جس طریقے سے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈیفارمیٹی بھی ہو جاتی ہے, ڈیفارمیٹی جس طریقے سے کلب ٹوز ہو جاتے ہیں, بنین فٹ ہو جاتا ہے, اس طریقے شارکوٹ فوٹ, اس طریقے سے, تو ان کے لیے پھر اسپیشل جوتا بنتا ہے. تو آپ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے کون سا جوتا یا ایئر کا شوز آتے ہیں, کیا چوز اس کے لیے بہتر رہے گی, وہ آپ کا ڈاکٹر, آپ کا معالج آپ کو بہتر بتائے گا. باقی جب بھی آپ جوتا پہنتے ہیں یا جوتا خریدتے وقت خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نوکیلے جوتے کبھی بھی نہ خریدیں. اور خاص طور پہ خواتین جو ہیل والے جوتے پہنتی ہیں وہ کبھی بھی نہ پہنیں. ہیل والے جوتے بھی نہیں پہنے, نوکیلے بھی نہیں پہننے. جوتا ایسا پہنے جس کا ٹو باکس جو ہوتا ہے وہ آگے سے وائڈ ہونا چاہیے, نہ زیادہ ٹائٹ ہو نہ زیادہ وہ وائڈ ہونا چاہیے. باقی اپنے پاؤں کا خیال رکھیں. اور خاص طور پہ ابھی سردیوں کا موسم آ رہا ہے, موسم چینج ہو رہا ہے. سردیوں کے موسم میں اکثر جو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ سرد علاقوں میں رہتے ہیں, لائک کوئٹہ میں, انٹیریئر وغیرہ میں, جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, تو وہاں پر لوگ پھر ہیٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا چولہے کے پاس بیٹھ کے اپنے پاؤں کو سینکتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو محسوس کرنے والی حصے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ کمزور ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کا پاؤں نیچے سے جلتا جائے گا اور زخم کا باعث بن سکتا ہے. نہ یہ آپ نے کوئی ہیٹ پیڈ وغیرہ استعمال کرنے ہیں, نہ آپ نے چولہے کے پاس بیٹھ کے پاؤں کو سینکنا ہے, نہ آپ نے ہیٹر وغیرہ کے پاس بیٹھ کے پاؤں کو سینکنا ہے. اپنے پاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور روزانہ یہ اپنی معمول بنائیں کہ اپنے پاؤں کا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کا معائنہ ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ صاحب یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ کو کتنا پھل الاؤڈ ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ فریش جوس زیادہ بہتر ہے یا پھر فریش فروٹ. پھل جو ہیں وہ نہ صرف مزیدار ہوتے ہیں بلکہ ڈائبٹک پیشنٹ کی ڈائٹ میں وہ ایک اچھا اسنیک ثابت ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پھل بہت پسند ہوتا ہے اور ان کا اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک سے زیادہ پھل کھا سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے ان کی کیلریز اسیس کی ہیں اور ان کو ہم نے ڈائٹ پلان دیا ہے اور ان کا جو وزن ہے اور ان کی جو کیسے شوگر کا کنٹرول ہے اس کے حساب سے ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں.
پھلوں میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی موسمی پھل آتا ہے تو ہر پھل کا شوگر کنٹینٹ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اس موسم میں کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو بنسبت دوسرے کے کم میٹھے ہوتے ہیں. تو یوزلی ہم پھل جو ہے وہ ایز اے اسنیک بتاتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو بہت ایکٹیو ہے اور اس کی شوگر بھی بہت اچھی کنٹرول میں ہے, اگر وہ دوسری سرونگ فروٹ کی لینا چاہے تو وہ گیپ کے ساتھ دوسری سرونگ لے سکتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایز اے فروٹ ایک پھل کھا سکتا ہے, اور کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ پھل پسند کرتا ہے تو ہم مکس فروٹ کپ میں جس میں 2-3 قسم کے پھل شامل ہوں وہ اس کو بھی انجوائے کر سکتا ہے. رہ گئی بات پورا پھل کھانے کی اور فروٹ جوسز کی, تو جب ایک پیشنٹ یا انڈیویجول پورا پھل کھاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ فائبر بھی لیتا ہے. اور یہ فائبر کی موجودگی جو ہے نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹس کی, وائٹامنس اور منرلس کی کانٹینٹ کو بڑھا دیتی ہے, بلکہ پیشنٹ جو ہے اس کو پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے ایک پھل کھانے کے بعد ہی. اس کے برعکس اگر جوس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جوس جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ سورس آف شوگر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ہم جوس ایک پھل کا نہیں نکالتے, ہم 4-5 پھل یوزلی جوس میں ڈالتے ہیں بنانے کے لیے, جس سے اس کا شوگر کانٹینٹ بڑھ جاتا ہے. اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے کیس میں وہ شوگر کے بلڈ شوگر لیولس کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جوسز کو اوائڈ کیا جائے اور پھل جو ہے ان کو ترجیح دی جائے, اور وہ بھی اسنیکس کے فارم میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عاطبہ, انسولین کے بارے میں کافی پیشنٹس گھبراتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ انسولین ایک آخری اسٹیج ہے ٹریٹمنٹ کی, اور کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جو شروع میں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں انسولین دے دیں. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے موقع جیسے جیسے جو ہے ہمارا سوشل میڈیا بہت ایڈوانس ہو رہا ہے, تو اب جو پیشنٹس پی ڈی میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یوزلی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اس پروگرام کے توسط سے ہم آڈینس کو ایک اور میسیج بھی یہ دینا چاہیں گے کہ جو ہماری سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بالکل تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہیں, لیکن بہت جو فیکٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شاید ایلیبریٹ ہو نہیں پاتے صحیح طریقے سے نا. تو جیسے ڈاکٹر علی نے کہا کہ شوگر کی ٹائپس ہیں, ذیابیطیز کی ٹائپ ہیں, ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 یوزلی جب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ انسولین والی ہی ہے, اس میں تو آپ اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ انسولین کی ضرورت پڑتی ہے مریض کو اور وہ چلتی ہے. اچھا, ٹائپ 2 جو ہے وہ جو ہم نے کہا کہ اس کے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں, جو ہے وہ موٹاپے سے بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ فیملی میں جیسے رن کر رہی ہوتی ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جب ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو آپ کی 50% جو پینکریاٹک بیٹا سیلز ہیں جو انسولین بناتے ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں, تو ریمیننگ جو 50% ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے گولیوں پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میڈیسنس اچھا کنٹرول کر لیتی ہیں. اس کے ساتھ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن از نیسیسری. میڈیسن جو ادویات ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں, لیکن جو آپ کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, لائک آپ کی ڈائٹ ہو گئی, ایکسرسائز, واک, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, جہاں پہ ٹائپ 2 ہے اور وہاں پہ ان کنٹرولڈ ہے تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی دوائیاں جب کام نہیں کرتی تو آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ یو نیڈ انسولین, آپ کو انسولین کی ضرورت ہے. لوگوں کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو آخری علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے. اچھا, ایک اور مت یہ آتا ہے کہ فلانے بندے نے انسولین لگائی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب میں نہیں لگاؤں گی. لیکن یہ صرف متس ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انسولین جو ہے وہ بہترین علاج ہے. جب آپ کا معالج کہہ دے کہ اب آپ انسولین پہ آ جائیں تو انسولین ایک بہترین علاج ہے جو آپ کی شوگر کو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ بہت اچھا کنٹرول کر سکتا ہے. ہمارا مین ریزن پیچھے یہ ہوتا ہے کہ شوگر جو ہے نا ویل کنٹرول رہے, ذیابیطیز اچھی کنٹرول رہے تاکہ کمپلیکیشنس نہ ہوں. تو مین ایم یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پیچیدگیوں سے دور رہیں تاکہ آپ کی جو مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی ہے اس کا ریشیو کم ہو. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا معالج آپ کو جو سجیشن دیتا ہے, جب وہ چاہتا ہے کہ اب گولیاں کام نہیں کر رہی تو اور وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے انسولین پہ آنے کا, تو آپ اسٹارٹ کریں. اچھا ڈاکٹر علی, لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک دوائی پہ پوری زندگی آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول رہے گی, تو پھر آپ اس پہ کیا بتانا چاہیں گے لوگوں؟ دیکھیں وفا, بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی جب ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے تو بالکل مختلف ہے, ان کو تو انسولین شروع ہوگی, ان کو ساری زندگی انسولین لینی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے جب شروع ہوتی ہے تو عام طور پہ 1 یا 2 دواؤں سے شروع کیا جاتا ہے
اور پھر وقتاً فوقتاً دوا بڑھتی ہے اور انسولن لینا پڑتا ہے. ہمارے اکثر مریض کو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ایک دوا شروع کرتے ہیں اور وہ 2-3 مہینے شوگر اپنا چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ شوگر اچھا آ رہا ہے, تو اکثر مریضوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اب ہمارا شوگر چونکہ کنٹرول چل رہا ہے دوا پہ اور غذا پہ اور ورزش پہ, تو شاید یہی سلسلہ اب ساری زندگی چلے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. وقت کے ساتھ ڈائبٹیز بڑھے گی. جب ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے, تو ڈائبٹیز کی تشخیص ہو رہی ہے, تو 50% بیٹا سیلز جو انسولن بناتے ہیں وہ ویسے ہی ڈیڈ ہو گئے ہوتے ہیں, 50% رہ گئے ہوتے ہیں. اب ہر سال ان 50% میں سے ہر سال 4 سے 8% بیٹا سیلز کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے باڈی کے جو اپنے انسولن بنانے کی صلاحیت ہے وہ وقت کے ساتھ کم ہوتی چلی جائے گی. جب باڈی میں اندر انسولن کم بننا شروع ہوگی تو باہر سے دوا کو بڑھانا پڑے گا اور کسی سٹیج پہ مریض کو انسولن لینا پڑے گا. تو یہ ایکچولی مریض کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز ایک بار کسی دوا پہ کنٹرول ہو گئی ہے, لیکن اس کی فطرت یہ ہے ڈائبٹیز کی کہ وقت کے ساتھ بڑھے گی, وقت کے ساتھ دوا بھی بڑھے گی اور انسولن بھی کسی سٹیج پہ آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ اپنے مریضوں کو انڈیویجولی بتائیں, کیونکہ ظاہر مریض تو ان کو نہیں پتہ ہوتا, وہ تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہمارے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ نالج دیں گے. تو یہ نالج دینا بڑا ضروری ہے. اور زندگی میں اگر ساری چیزیں دیکھیں تو ایسا ہی ہے. ہم نے جب نیا جوتا خریدا تو بہت چمک رہا تھا, بہت اچھا, پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ جوتا گھس گیا, نیا جوتا لینا ہے. ہمارے بجلی کا بل جو 3 سال پہلے آتا تھا اور اب آتا ہے, میں نے سینسیٹیو موضوع چھیڑ دیا, شاید دل میں درد ہی شروع نہ ہو جائے. کہنے کا مطلب ہے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, وقت کے ساتھ چیزیں بڑھتی ہیں. ایسے ہی وقت ڈائبٹیز کے ساتھ ہے, یہ بھی وقت کے ساتھ بڑھے گی. بہت ضروری ہے کہ مریض اپنا شوگر چیک کرتا رہے, وقتاً فوقتاً اپنے ٹیسٹ کرائیں, اپنے معالج سے رابطے میں رہیں, تاکہ جیسے جیسے اس کی شوگر بڑھ رہی ہے معالج اسی حساب سے دوا کو سیٹ کریں, وہ شوگرز کو اچھا رکھیں اور اپنے آپ کو محتاجی سے بچیں. تو ڈاکٹر ویز ڈائبٹیز کے مریض کو لگتا ہے کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ اس پہ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی, یہ ایک میتھ اور مسکنسیپشن ہے. ہر ہیلدی انڈیویجول جو ہے سیفلی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, اسی طرح ڈائبٹک پیشنٹ بھی سیفلی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, ایسی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. مسٹر نعیم, اکثر مریض جو انسولن لگا رہے ہوتے ہیں وہ بازو پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اپنی لیگس پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا بتانا چاہیں گے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے انسولن لگانے کے لیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جگہیں تو جس طریقے سے آپ نے بتا دیا ہے کہ تھائز, ایبڈومین اور بازوں پہ ہوتی ہے, لیکن جو سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے وہ ایبڈومین میں ہوتی ہے, اراؤنڈ بیلی. وہاں پر سبکوٹینس ٹیشوز اچھے ہوتے ہیں اور ابزارپشن اچھی ہوتی ہے. تو میں پیشنٹس کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ انسولین لگائیں آپ پیٹ پہ لگائیں, لیکن کیا ہے کہ پیٹ پہ آپ روٹیٹ کرتے رہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیٹ پہ ایک ہی جگہ انسولین لگاتے رہتے ہیں بیلی کے ساتھ ہی, جبکہ آپ بیلی کے ساتھ نہیں, آپ جو آپ کی کپڑے کی جو سلائی ہے یہاں تک جا سکتے ہیں, تو اچھی خاصی آپ کے پاس اسپیس ہوتی ہے. تو آپ اگر 1-2 ہفتے ایک سائڈ پہ لگائیں, 2 ہفتے دوسری طرف لگائیں, تو بھی اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ انسولین ہم لگا رہے ہیں تو بلڈ نکل کے آ رہا ہے. تو اگر بلڈ کبھی نکل آتا ہے, خون نکل آتا ہے, تو اس دوران یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انسولین کی سرنج کو چینج کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے. یا کبھی نیل جہاں پڑ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ انجیکشن لگانا بند کر دیں, آپ اس جگہ سے ہٹ کے لگائیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسولین کی غلط ٹیکنیک غلط لگانے کی وجہ سے ایٹروفی ہو جاتی ہے, وہ جگہ پھول جاتی ہے, وہاں گٹھلی ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے. تو وہاں کبھی بھی اس جگہ پہ انسولین نہ لگائیں, کیونکہ اس جگہ پہ جب آپ انسولین لگائیں گے تو آپ کی ڈائبٹیز خراب ہو جائے گی, آپ کا شوگر اتنی اچھی کنٹرول نہیں ہوگی, خراب بھی ہو سکتی ہے, لو بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ایسی جگہ کا وہ کریں کہ جہاں پر آپ نے جگہ روٹیٹ کرتے رہیں, ایک جگہ پہ نہیں لگائیں. اس میں یہ ہوگا کہ یہ کمپلیکیشن آپ کو نہیں ہوں گی. اچھا مس منزہ, ڈائبٹیز کے مریض کے لیے اکثر سب سے زیادہ مشکل ایک ڈائٹ فالو کرنے میں ہوتا ہے, اسٹرکٹ ڈائٹ ان سے نہیں فالو ہوتی ہے. تو آپ بس ایسی 4 سے 5 چیزیں بتا دیں جو ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو نہیں لینی چاہیے. ڈائٹ پلان جب ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں, جب وہ ہمارے پاس آتا ہے, تو اس کے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ شاید اب میں جب ان سے بات کروں گا تو مجھے ایک ایسا غذائی پلان ملے گا جو مجھے بہت ساری میری پسند کی چیزوں سے روک دے گا. تو ایک بات میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ڈائبٹک پلان جو ہے وہ ایک ہیلتھی ڈائٹ پلان ہے, جس کو عام حالات میں بھی جو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے.
اس کے علاوہ وہ سب تمام باتیں جو عام حالات میں بھی ایک انڈیویجول کو چاہے اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے دھیان میں رکھنی چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ جس کا استعمال آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے ادھر بہت بڑھ گیا ہے, اس کو کم کیا جائے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا لپڈ پروفائل صحیح نہیں ہے تو جو گھر میں تیل یا چکنائی استعمال ہو رہی ہے اس کو صحیح چوائس کیا جائے کہ کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مٹھاس بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہڈن شوگر ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, وہ ضرور دیکھیں. لیبل پڑھنا سیکھیں کہ ہمیں جو بھی ہم کمرشل پروڈکٹس لے رہے ہیں اس کا لیبل ریڈ کرنے کی عادت ڈالیں. اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ تو اس میں سوڈیم کانٹینٹ کتنا ہے, اس میں شوگر کانٹینٹ کتنا ہے, اس میں فائبر کانٹینٹ کتنا ہے, اور وہ صحیح سلیکشن کریں کیونکہ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور اس پہ بعض دفعہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ ڈائبٹک فوڈ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر چوائس ہو. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں. وزن نہ بڑھنے دیں, وزن پہ چیک رکھیں. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اپنی ڈائٹیشین سے رجوع کریں, جو ون سیشن ان سے لیں, وہ آپ کی ڈائٹری ریکوائرمنٹ جو ہے نیوٹریشن ان کو اسیس کرے گی, آپ کو ایک اچھے سے ڈائٹ پلان بنا کے دے گی جو کہ آپ کی روزمرہ جو آپ کی مصروفیات ہیں, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہوگا. ڈائبٹیز میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایڈوانس کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ گردے بھی متاثر ہوتے ہیں, نیوروپیتھی بھی ہوتی ہے, تو ان جو آپ کے بلڈ رپورٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا ڈائٹ پلان ماڈیفائی کیا جاتا ہے. جو پلان آپ کو آج سے 10 سال پہلے دیا گیا تھا ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی پلان آگے چلے. ڈائٹ پلان آپ کی کنڈیشن کے حساب سے, آپ کی ایکٹیویٹیز کے حساب سے بدلتا ہے, تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ کوئی ٹیک ہوم میسج آپ سب کو دینا چاہیں تو آپ بتائیں. وفا, ونس اگین تھینک یو. یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک کاوش ہوتی ہے کہ ہم نومبر کے منتھ کو یوٹیلائز ایسے کریں کہ ایٹ لیسٹ بہت سارے حاضرین اور سامعین تک یہ میسیجز پہنچ جائیں. اب جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ, اگر آپ اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ بات کریں تو شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی. جو ہیلدی ڈائٹ کا ایک آپشن ہے, جو آپ دیکھیں کہ اب بچوں کے اسکول سے بھی سم ٹائمز آ رہا ہوتا ہے ہیلدی بریک فاسٹ, ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ہیلدی بریک فاسٹ پہ, تو وہ ہیلدی ڈائٹ پلان بینگ اے پیرنٹ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. جم کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے, کولڈ ڈرنکس کتنے ہونے چاہیے, چپس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے, کتنی فریکوینسی ہونی چاہیے, تو بینگ اے پیرنٹس ہمیں اس چیز پہ دھیان رکھنا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے اسے کہ ہمیشہ احتیاط بہتر ہے نا, آپ کو بیماری ہوئی نہیں, پریونشن از بیٹر دین کیور, تو وہ بات آ جاتی ہے احتیاط کی. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہماری لائف اسٹائل پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اب ڈائٹ اور ایکسرسائز والا تو کوئی آپشن رہتا ہی نہیں ہے. نہ بچے باہر کھیلنے جا سکتے ہیں, نہ ان کی رننگ ایکٹیویٹیز ہیں. تو بینگ اے پیرنٹس اس چیز پہ بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو ریگارڈنگ گیمنگ, کتنا کھیل رہے ہیں, کتنی ان کی کیلوری برننگ ہو رہی ہے. ایسے کہ چائلڈہڈ اوبیسٹی جہاں پہ بچہ موٹاپے کے ساتھ آ رہا ہے, اب تو پیرنٹس کنسرن ہو کے آتے ہیں کہ چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے تو پتہ ہے کہ رسک فیکٹر آف ڈائبٹیز انکریز ہو جائے گا, تو اس کی پریونشن ضروری ہے. اب جہاں پہ ڈائبٹیز ہو گئی, ذیابیطیز کا مرض ہو گیا, وہاں پہ ویل کنٹرول ڈائبٹیز میڈیکیشنز کے ساتھ, ڈائٹ کے ساتھ, واک کے ساتھ آپ اسے جتنا اچھا کنٹرول رکھیں تو آپ پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں. صرف شوگر کنٹرول نہیں کرنی اس کے ساتھ, جیسے میرے بہت سارے جو ہے وہ کولیگس نے بتایا کہ بلڈ پریشر کا اچھا کنٹرول ہونا, کولیسٹرول کا اچھا کنٹرول ہونا آپ کو پیچیدگیوں سے بچاتا ہے. تو جتنی ویل کنٹرول ڈائبٹیز ہوگی اتنی آپ کی پیچیدگیاں جیسے دل کا اٹیک, فالج کا اٹیک, گردوں کی خرابی, پاؤں کی خرابی, ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے ڈائبٹیز کے مریض میں جو کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں صحیح چل رہا تھا تو میں 60 تک تو گیا ہی نہیں, میری تو شوگر صحیح چل رہی تھی, ٹھیک ہے. تو سالانہ چیک اپ کبھی کبھی خطرناک ہو جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ تھرائس پر ایئرس یا آپ اپنے مالج کے پاس ضرور جائیں. ایون اگر آپ کی ڈائبٹیز بہت کنٹرول بھی ہے تو آپ اپنی کمپلیکیشن کی اسکریننگ کے لیے اپنے مالج سے ضرور رجوع کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اسٹے ہیلدی, اسٹے سیف. تھینک یو ڈاکٹر علی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ؟ وفا بہت شکریہ اوپن کوسچن تھرو کرنے کے لیے تاکہ ہم بات کر سکیں. بس میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے ہم دنیا میں 10ویں نمبر پہ تھے, اب ہم 3رے نمبر پہ آ گئے ہیں.
شرح کے تناسب سے ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں، ہر 4 میں سے 3 پاکستانی کو ڈائبٹیز ہے، پریویلنس بڑھتی چلی گئی۔ اب آگے کیا کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہو؟ ہمیں کام کرنا ہے پریویلنس پہ تو نگاہ رہی، اب پریونشن پہ کام کرنا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں پریونشن کی، بچاؤ کی بات کرتے ہیں تو 2 پہلو ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ ڈائبٹیز سے بچیں، کیونکہ ہر 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے، 3 رہ جاتے ہیں، اور ان 3 میں سے بھی 1 پری ڈائبیٹک ہوگا، تو بہت ہائی رسک ہے۔ اب تو ہم یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ فیملی میں ہے کہ نہیں ہے، ہر 4 میں سے 1 کا مطلب ہے ہر گھر میں آپ کھولیں گے 1 ڈائبیٹک نکل آئے گا۔ تو پریونشن پہ کام کرنا ہے۔ پریونشن پہ کیسے کام کریں؟ دیکھیں، ہم اپنے گاڑی میں پیٹرول ڈلاتے ہیں نا، تو کچھ خاص پیٹرول پمپ سے ڈلاتے ہیں۔ ہم اپنی گاڑی میں پیٹرول بھی ہر پیٹرول پمپ سے نہیں ڈلاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں 2 نمبری ہوگی۔ تو ہم اپنے معدے میں ہر طرح کا کھانا ڈال دیں، چاہے وہ گلاب جامن ہو، چاہے بیکری کی چیز ہو، چاہے کہیں سے کوئی تحفہ آئے ہم کھا لیں، یہ ممکن نہیں ہے نا۔ ہم اگر اپنی گاڑی کا خیال رکھ سکتے ہیں تو اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں چینج لائیں، تیل کو کم کریں، جیسا بھی ڈائٹیشن نے بتایا ہماری، تیل کو کم کریں، میٹھے کو لمٹ کریں۔ بیکری نظر آ رہی ہے مت لیں، بیکری میں مت جائیں، اس گلی کو ہی چھوڑ دیں جس گلی میں بیکری ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ پروگرام تو آپ نے پورا سن لیا، لیکن اب پریکٹیکل چیزیں کرنی ہیں۔ آپ کے گھر میں 3 کلو چینی آتی ہے، ویسے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، 2 کلو کر دیں، مہنگائی کے ہی نام پہ کر دیں تاکہ لوگ بچ جائیں۔ آپ کے گھر میں 3 لیٹر تیل آتا ہے، چند سال پہلے یورپ سے ایک تحقیق آئی جنہوں نے یہاں ساؤتھ ایشیا کو اسٹڈی کیا، انہوں نے بتایا 3 گنا زیادہ تیل استعمال ہوتا ہے پر پرسن۔ تیل کو کم کریں، آپ کے گھر میں 3 لیٹر آتا ہے 1 لیٹر کریں، اور وہی بات مہنگائی کے نام پہ کر دیں، لیکن اپنی جنریشنز کو بچا لیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج ہم آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، پہلے 10 سال پہلے کوئی 35 سال کے ساتھ ڈائبیٹک آتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ آج ہم روز 12, 14, 16 سال کے بچے دیکھ رہے ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ۔ وہ بچے جنہوں نے ابھی میٹرک کا امتحان دینا ہے، او لیولز کرنا ہے، وہ بیچارہ میرے کلینک میں آ رہا ہے، ڈاکٹر علی اصغر ڈائبٹیز کا بتائیں کیا کرنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ موٹاپا۔ وجہ کیا ہے کہ جی بیکری کی چیزیں کھاتے رہیں اور میٹھا کھاتے رہیں کیونکہ ماں باپ کے پاس پیسے ہیں تو ہم ان کو دیتے رہیں۔ نہیں، ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہے۔ آج ہی جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اپنے گھر میں چیزیں کم کریں، ایک میٹنگ بلائیں گھر میں، پیرنٹس بڑے لوگ، اور سوچیں کہ بھئی گھر سے یہ چیزیں اب نہیں آئیں گی آج کے بعد، اس پروگرام کے بعد، کیونکہ اپنی فیوچر جنریشن کو بچانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ بھی بچاؤ کی طرف جائیں، پیچیدگیوں سے بچاؤ۔ وہ کیسے ہیں؟ بڑا آسان ہے۔ اپنی شوگر کو ٹھیک رکھیں، 3 مہینے کا ایوریج چیک کرتے رہیں، معالج سے رابطے میں رہیں، لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ ہمارے یہاں ہر چیز میں انفارچونیٹلی مشورہ دیتے، بڑی معذرت کے ساتھ سب کے ساتھ۔ ماہر سے بات کریں، میرے پاس بینک میں کتنا پیسہ ہے میں کسی بھی عام لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، میرا بھائی بینکر ہے، میں سے اس کو فون کرتا ہوں، پوچھتا ہوں وہی کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے اپنی قیمتی چیز ڈائبٹیز کے بارے میں ماہر سے مشورہ کریں کہ کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پیچیدگیوں سے بچائیں۔ اور دوسرا، اب پاکستان میں جو ڈائبٹیز سے بچاؤ کی مہم ہونی چاہیے وہ بچوں پہ فوکسڈ ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو بتا دیں کہ گھر میں کولڈ ڈرنک نہیں آنی چاہیے تو بچے ماں باپ کو بدل دیں گے۔ ہم نے بہت کام کیا پچھلے 10 سال میں کہ اویئرنیس لائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے شاید تھوڑا مختلف ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے بچے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں۔ ہمیں بچوں پہ فوکس کرنا ہے، اسکول جا کے مہم چلانی ہے، اور سب کو چلانی ہے، صرف ہمارا کام نہیں ہے کہ جو دیکھنے والے آپ سب کا کام ہے۔ آپ سب کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ جائیں کینٹینز میں، اسکول ایڈمنسٹریشن سے بات کریں کہ جی کینٹینز میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جنک فوڈ نہیں ہوگا، یہ آپ سب کو کرنا پڑے گا۔ اگر سب تیزی دکھائیں گے تو ہی تبدیلی آئیں گی۔ تو بچوں پہ فوکس کرنا ہے اور ان کو سکھانا ہے تاکہ وہ گھروں میں چینج لائیں، اور آئندہ آنے والے دور میں انشاءاللہ تبدیلی کی ضرور امید ہے۔ ڈاکٹر ویس، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو ڈائبٹیز کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے کولیگس کی جو رائے ہے اس سے بالکل اتفاق کروں گا، اور انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے ہم جو ہے ڈائبٹیز پریونشن، اور اگر ہو جائے اس کے علاج کو اچھا کر سکتے ہیں، مؤثر کر سکتے ہیں، اور لانگ ٹرم کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں 1-2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں، قرضہ لے کر ملک چلتا ہے، اور اگر ڈائبٹیز کسی کو بھی ہو جائے تو اس میں بہت جو دوائیں ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 4 ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر 7 ہو جاتا ہے، کبھی کولیسٹرول، تو اس کا علاج ویسے ہی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر علی نے کہا کہ اگر اس کا علاج سستا کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ چلنا پڑے گا، اور زیادہ اور اچھی اور کم غذا لینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کا رسک بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہماری آبادی میں، خاص طور پہ پاکستان میں، اور ہم جو ہے نمبر 3 ہیں دنیا بھر میں، حالانکہ ہم ایک لو سوشو اکنامک کنٹری ہیں۔ تو ویسے تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ خطرناک بات ہے۔ لانگ ٹرم میں جب اس کا برڈن آف ڈیزیز دیکھا جائے،
دل کے اٹیک، شرح اموات اور اسی طرح پیروں کی اور گردوں کی بیماریاں، تو وہ ہماری جیسا ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور بلکہ کوئی گھرانہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک شخص گھر میں لیٹا ہوا ہو اور وہ پہلے کمانے والا ہو اور اب وہ سہارے کا محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اپنا رسک اسیسمنٹ کیا جائے، اور جو ہے اس کے لیے پاکستان میں ایک ریپڈ اسکور ہے، اس پہ جا کے اپنے مالج سے ملا جائے۔ کسی شخص کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، اس کا فیملی میں ڈائبٹیز ہے اس کی، تو جا کے ڈاکٹر سے ملے، اپنے بنیادی ٹیسٹ کرائے، اپنے وزن کو دیکھے، اور اگر ڈائبٹیز بارڈر لائن جسے لوگ کہتے ہیں یا پری ڈائبٹیز، تو وہ ریورس ہو جاتی ہے۔ یہاں بات ہوئی ریورسل کی، تو اس لیے امپورٹنٹ ہے ریورسل کی طرف جایا جائے، اپنے وزن کو ٹھیک کیا جائے، غذا کو۔ اسی طرح اگر ابتدائی شوگر ہے وہ بھی ریورس ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو پہلے سے ہے تو اپنے علاج کو ٹھیک کریں، اپنی دواؤں کو وقت پہ لیں، بنیادی ٹیسٹ وقت پہ کرائیں، اور فالو اپس اچھے رکھیں تاکہ اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے اور کوالٹی آف لائف کو اچھا کیا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ امید ہے کہ یہ ڈسکشن آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھیں، اینڈ اگر کسی کو ڈائبٹیز کے حوالے سے بہتر علاج چاہتے ہیں تو ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ہماری چیف ڈائٹیشین ہے، ہمارے ڈائبٹک ایجوکیٹر ہیں، ہمارے کنسلٹنٹس ہیں، تو آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ڈائبٹیز اینڈ انڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔